बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हर रोज तुम्हें मना करती हूँ कि ऊपर वाली मंजिल पर मत जाया करो। अगर किसी दिन कोई चुड़ैल मिल गई तो फिर बैठ के रोती रहना। मुझे सीढ़ियों से नीचे आता देखकर अम्मा ने गुस्से से कहा। वो इस वक्त सहन में लगे हुए बेसन पर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए वुजू कर रही थी। कुछ नहीं होता, ऊपर वाली मंजिल भी हमारी ही है, घर का हिस्सा है वो हमारे। उनके डांटने पर मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अरे लड़की, कुछ तो ख्याल कर लिया कर मेरा। तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, उनका ही सोच लिया करो। तुम्हारी वजह से वो किसी मुसीबत में पड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे जवाब देने पर अम्मा का गुस्सा और भी बढ़ गया। मजीद कुछ कहने के बजाय मैं खामोशी से कमरे में आ गई। अगर कुछ भी और अम्मा को कहती तो उन्हें मजीद गुस्सा आ जाता। कमरे में सबा और सादिया टीवी पर कार्टून्स देख रही थी। ये क्या, तुम दोनों हर वक्त कार्टून्स देखती रहती हो? अब मेरी बारी है, मुझे ड्रामा देखने दो। टेबल से रिमोट उठाकर चैनल चेंज करते हुए मैंने कहा तो वो दोनों शोर करने लगी। आप भी कार्टून देखने दें, जब भी हम कार्टून देखती हैं आप आ जाती हैं। सादिया ने मेरे हाथ से रिमोट लेने की कोशिश करते हुए कहा, अभी थोड़ी देर मुझे मेरी पसंद का ड्रामा देखने दो, इसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी तो तुम दोनों आराम से कार्टून देख लेना। सोफे पर बैठकर टीवी की तरफ देखते हुए मैंने आराम से कहा, मैं अभी जाकर अम्मा को बताती हूँ, वही आपका दिमाग दुरुस्त करेंगी। गुस्से से कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई तो सबा भी उसके पीछे कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने शुक्र अदा किया और अपना पसंदीदा ड्रामा लगाकर बैठ गई, क्योंकि हर वक्त घर में कोई न कोई हंगामा बरपा ही रहता। छोटी बहनों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? बड़ी बहनें तो अपने मुंह से नवाला निकाल कर छोटे बहन भाइयों को खिला देती हैं। तुम पता नहीं कैसी चुड़ैल बहन हो जो हर वक्त छोटे बहन भाइयों को तंग करती रहती हो। मैं बहुत तवज्जो से ड्रामा देख रही थी कि अम्मा कमरे में दाखिल हुई और मुझे टीवी के सामने विराजमान देखकर बोलने लगी, आपको हर वक्त मुझसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। वो दोनों कब से कार्टून देख रही हैं, मैंने थोड़ी देर देख लिया तो क्या कयामत आ गई। ये कहते हुए जल्दी से उठकर मैं सोफे के पीछे जाकर खड़ी हो गई, ताकि अगर अम्मा जूता उतार लें तो अपना बचाव करते हुए सोफे के पीछे छुप सकूं। तुम क्यों हर वक्त छोटी बहनों को तंग करती रहती हो? इन दोनों ने मुझे नमाज के दौरान बहुत तंग किया है। अगर तुम भी नमाज पढ़ती तो तुम्हें देखकर इन्हें भी आदत पड़ जाती, लेकिन तुमने तो मुझे हर वक्त तंग करने की कसम खाई हुई है। अम्मा ने हर रोज़ की तरह मुझे समझाने की कोशिश की और टेबल से रिमोट उठाकर कार्टून चैनल लगा दिया। वो दोनों खड़े खड़े ही देखने लगी और इर्द गिर्द से बेखबर हो गई। अम्मा मजीद न जाने और कितनी देर मुझे लेक्चर देती रहती। अब्बा और दानिश के मस्जिद से लौट आने के बाद वो जल्दी से किचन में चली गई ताकि खाना लगा सकें। अब्बा ने टोपी उतारकर अलमारी में रखी और सोफे पर बैठकर रिमोट हाथ में पकड़कर न्यूज़ चैनल लगा लिया तो उन दोनों के मुंह लटक गए। मुट्ठी बंद करके अंगूठे को मैंने हार जाने के अंदाज में लहराया और साथ ही खामोश कहकहा भी लगाया। उनकी लटकती हुई शक्लें देखकर मुझे खुशी हो रही थी। वो दोनों खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। अब भी जाकर अम्मा को बताओ ना। उनको कमरे से जाता देखकर मैंने दिल ही दिल में कहा। दानिश भी अब्बा के साथ ही सोफे पर बैठ गया और अब्बा के पांव गोद में रख कर दबाने लगा। ये तो है ही अब्बा और अम्मा का असली वाला चमचा। इसे पांव दबाता देखकर मैंने सोचा, अब्बा और अम्मा जैसे इसकी फर्मा बरदारी समझ रहे थे, असल में इसे किसी ने बताया था कि मैट्रिक में अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत किया करो। उसी दिन से इसने इनकी खिदमत करने का बेड़ा उठा लिया था। खाने के बर्तन लेकर अम्मा कमरे में दाखिल हुई तो दानिश ने अब्बा के पाँव दबाने छोड़े और जल्दी से चटाई बिछाने लगा ताकि उस पर खाने के बर्तन रखे जा सकें। तुम फारिग बैठी थी तो तुम ही चटाई बिछा देती। बर्तन रखकर अम्मा ने मुझे सख्त लहजे में कहा, अगर ये चटाई ना बिछाता तो इसे अम्मा अब्बा का चमचा कौन कहता? अम्मा के डांटने पर मैंने तब कर कहा,
تو ابا میری بات سن کر زیر لب مسکرا دیے۔ سن لیا ابا جی آپ نے؟ یہ ہر وقت مجھے آپ کا اور اماں کا چمچہ کہتی رہتی ہے۔ دانش نے ابا کی طرف دیکھ کر میری شکایت لگائی۔ صفا بیٹا، بھائی کو ایسے نہیں کہتے، بھلا اولاد بھی ماں باپ کا چمچہ ہو سکتی ہے۔ صوفے سے اٹھ کر چٹائی پر بیٹھتے ہوئے ابا نے کہا تو میں نے بھی خاموشی سے کھانا کھانے کے لیے ابا کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئی۔ دانش اماں کے ساتھ مل کر کھانے کے برتن کچن سے لانے لگا۔ صبا اور سعدیہ بھی چھوٹے چھوٹے برتن لے کر آ رہی تھی۔ ابا خبروں کا چینل دیکھ رہے تھے، اسی لیے سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کالج سے آ کر تم نے کوئی کام نہیں کیا، اب کچن کے برتن دھونا اور صفائی کرنا تمہارا کام ہے۔ میں بہت تھک چکی ہوں۔ کھانے کے بعد مجھے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر اماں نے کہا تو منہ بسوڑتے ہوئے میں کچن میں آ گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے دانش کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکرا دیا تھا۔ منہ چڑھاتے ہوئے اسے میں کچن میں آ گئی۔ کچن صاف کر کے میں باہر نکلی تو دانش صحن میں صبا اور سعدیہ کو کراٹے ایکسرسائز کروا رہا تھا۔ صرف اسی کام کے لیے میں اسے تھوڑی دیر تک بنا کر رکھتی تھی۔ میں بھی دوپٹہ کمر پر باندھ کر اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب کیا ساری رات ورزش ہی کرتے رہو گے؟ سونا نہیں ہے؟ کمرے سے باہر آ کر اماں نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کالج سے واپس آ کر میں نے کھانے سے فارغ ہوئی تو اماں نے ہمارے کمرے سے باہر جانے یا ٹی وی آن کرنے سے منع کر دیا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے سب آرام کر سکیں۔ اماں کا حکم سنتے ہی دانش تو سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبا اور سعدیہ بھی میرے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اماں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، پھر گرمیوں کی دوپہروں میں کھانا کھانے کے بعد اکثر نیند آ ہی جاتی ہے، وہ بھی سو گئی۔ آپ بھی اماں ہر وقت آپ کو کیوں ڈانٹتی رہتی ہیں اور آپ کو اوپر والے کمرے میں جانے سے کیوں روکتی ہیں؟ بلکہ وہ کسی کو بھی اوپر کیوں نہیں جانے دیتی؟ 8 سالہ صبا نے بڑے پیار بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ آپ ہی اماں کی کوئی بات بھی نہیں مانتی، جس کام سے منع کرتی ہیں آپ ہی وہ کام ضرور کرتی ہیں، اسی لیے تو اماں ڈانٹتی ہیں۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی سعدیہ نے کسی بڑی بی کی طرح صبا سے کہا، اماں کا خیال ہے کہ اوپر والی منزل میں جن رہتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے اوپر جانے سے روکتی ہیں۔ میں ہر روز اوپر والی منزل میں جاتی ہوں، میں نے تو آج تک وہاں پر کوئی جن یا چڑیا نہیں دیکھی، بلکہ چڑیا کا بچہ بھی نہیں دیکھا، لیکن اماں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ اوپر والی منزل پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے صبا اور سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی اماں جھوٹ تو نہیں بولتی نا؟ کچھ نہ کچھ تو اوپر والی منزل میں ہوگا، اسی لیے وہ آپ کو اور ہمیں منع کرتی ہیں۔ سعدیہ نے جواب دیا، کچھ ہو تو مجھے بھی تو نظر آئے نا، مجھے تو نظر نہیں آتا، تو خود جا کر دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہے، اماں ابا کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے۔ تیز لہجے میں نے کہا، نہ بابا نہ، میں نہیں جانے والی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا۔ سعدیہ تو ڈرتی ہے، صبا تم میرے ساتھ آؤ اور خود دیکھ لو، بیڈ سے اٹھتے ہوئے میں نے کہا، اور ہم دونوں کمرے سے باہر نکلی تو سعدیہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ گئی۔ احتیاط سے سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر والی منزل میں آ گئے۔ اوپر کے کمرے بھی بالکل نیچے کے کمروں کی طرز پر بنے ہوئے تھے۔ سامنے والے کمرے میں ہم داخل ہو گئے۔ فرنیچر کے نام پر اس کمرے میں ایک کرسی تک نہیں تھی۔ کھڑکی کھول کر میں باہر گلی میں دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بھی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حیران نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت باہر گلی بھی بالکل سنسان تھی۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ کچھ نظر آیا؟ ان دونوں میں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے انکار میں گردن ہلا دی۔ ساتھ والا کمرہ بھی دیکھ لو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ان سے کہا اور اپنا رخ دوسرے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ وہ کمرہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ کھول کر ابھی میں کھڑی ہوئی اور گلی میں دیکھنے لگی۔ میں بھی میرے قریب آ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی اور باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ اس کمرے میں ہم رہتی تو باہر گلی میں آسانی سے دیکھ سکتی تھی، نیچے والے کمرے سے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سعدیہ نے باہر جھانکتے ہوئے کہا، آپ ہی اس کمرے کے اندر ایک اور کمرہ بھی بنا ہوا ہے۔ صبا نے دوسرا دروازہ دیکھتے ہوئے سوال کیا، نیچے والے پورشن میں اسٹور کا دروازہ باہر سے ہے، جبکہ یہاں اسٹور کا دروازہ کمرے کے اندر ہی ہے۔ میں نے جواب دیا اور اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر ہاتھ بڑھا کر میں نے دروازہ پیچھے کی طرف کھینچا تو بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کیا۔ وہ دونوں بھی میرے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اچانک ہی صبا نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔
اس کے اچانک چیخے مارنے سے میں ڈر گئی اور لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ سعدیہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ صبا ابھی تک اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر اماں بھی ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ صبا روتے ہوئے ان سے چمٹ گئی۔ تم لوگ اوپر والے پورشن میں کیا کرنے گئی تھی؟ سعدیہ آخری سیڑھی پر اور میں اس سے چند سیڑھیاں اوپر تھی کہ اماں نے غصے سے پوچھا۔ اماں ہم تو اوپر نہیں جانا چاہتی تھی، آپ ہی لے کر گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ صبا نے چیخنا شروع کر دیا۔ سعدیہ نے جواب دیا، صبا کو چپ کروا لوں؟ صبا کو کمرے کی طرف لے کر جاتے ہوئے ماں نے ہمیں غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں صبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئیں اور پیار سے چپ کروانے لگی، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے یہ تو بتاؤ، رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر نہیں بتاؤ گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا تمہارا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اماں سے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ اماں کے کاندھے سے لگ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کیا تم ڈر گئی ہو؟ اوپر والی منزل میں تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اماں نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا۔ روتے ہوئے اس نے اقرار میں گردن ہلائی۔ اسی لیے میں کہتی تھی کہ اوپر مت جایا کرو، لیکن تم لوگ میری بات سنتی ہی کب ہو؟ اس کے اقرار کرنے پر اماں نے میری طرف دیکھا اور غصے سے کہا۔ ہم بھی تو اس کے ساتھ ہی تھی، لیکن ہمیں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اماں کے ڈانٹنے پر میں نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، اگر کوئی چیز ہوتی تو ہمیں بھی تو نظر آتی۔ یہ جو مسلسل روئی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے یا ڈرامہ کر رہی ہے؟ میرا جواب سنتے ہی اماں کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا اور وہ غصے میں بولنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ شور کیوں کر رہے ہیں؟ شور کی آواز سن کر دانش نے بھی آنکھیں ملنا شروع کی اور یہاں آ گیا اور پوچھنا شروع کیا، میں تو تمہاری بہن صفا سے کہہ رہی تھی کہ بھئی میں تنگ آ چکی ہوں، ہر وقت الٹے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ چھوٹی بہنوں کو لے کر اوپر والی منزل پر چلی گئی تھی۔ صبا نے نہ جانے وہاں کیا دیکھ لیا، اس وقت سے مسلسل رو رہی ہے۔ اماں نے اس سے میری شکایت لگائی۔ میں صبا کے لیے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کریں۔ جلدی سے کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لے آیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور خود سے الگ کرتے ہوئے صبا کو پانی پینے کا کہا۔ 2 گھونٹ پی کر اس نے گلاس واپس کر دیا اور دوبارہ امی کے گلے لگ گئی۔ گلاس اماں نے دانش کو واپس پکڑایا تو گلاس ان سے لے کر اس نے وہاں میز پر رکھ دیا۔ اماں اب اس کو قرآنی آیات پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گئی۔ اماں نے آرام سے اسے تکیے پر لٹا دیا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اماں نے فکر مندی سے کہا، صفا تمہیں کب عقل آئے گی؟ تمہاری وجہ سے یہ ڈر گئی اور اسے بخار چڑھ گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کس بات کا کیوں اثر کیوں نہیں ہوتا۔ اماں مجھے دوبارہ سے ڈانٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے کچن سے دوائی لے کر آتا ہوں۔ دانش جلدی سے کچن میں اس کے لیے دوائی لینے چلا گیا۔ آج تمہارے ابا آتے ہیں تو ان سے کہتی ہوں کہ تمہارے لیے اوپر ہی کمرہ سیٹ کر دیں تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو اور تم اوپر ہی رہا کرو۔ اماں بات بات پر مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ دانش کے کچن سے دوائی اٹھا کر لے آیا اور اب چمچ کی مدد سے صبا کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ دانش تم سے چھوٹا ہے، لڑکا بھی ہے، لیکن اسے میرا بہت احساس ہے۔ پتہ نہیں تم کس پر گئی ہو۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے؟ اماں کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سعدیہ بھی بہت خوفزدہ سی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ تم لوگوں کو اوپر لے کر جا رہی تھی تو مجھے نہیں بتا سکتی تھی تم لوگ؟ میں اسے روک لیتی۔ اب اماں کا رخ سعدیہ کی طرف ہو چکا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اگر صبا کو کچھ دکھائی دیا تھا تو سعدیہ اور مجھے بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے میں نے سوچا، صبا ایسے ہی ڈر گئی ہے۔ میں تو روز اوپر جاتی ہوں، مجھے تو کبھی بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ بلا وجہ ہی وہ ڈر گئی ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ جب سو کر اٹھی تو گھر میں بہت خاموشی تھی۔ سعدیہ اور دانش اسکول کا کام کر رہے تھے۔ اماں اور صبا کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ صبا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ سوئے ہوئے بار بار ڈر رہی تھی۔ اماں نے فون کر کے ابا کو بلا لیا۔ ابا نے صبا کی حالت دیکھی تو قاری صاحب کے گھر لے گئے ہیں تاکہ اسے دم کروا سکیں۔
دانش نے کسی بڑی اماں کی طرح مجھے پوری تفصیل بتائی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ ہم تینوں اوپر والی منزل پر گئی تھیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا تھا کہ آپ ہمیں زبردستی لے کر گئی تھیں۔ اب آپ کی خیر نہیں، سعدیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور صبا جا رہی تھی، تم تو خود ہی ہمارے پیچھے آئی تھی، پھر تم نے ابا سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب تم دونوں آپس میں لڑنا مت شروع کر دینا۔ دانش نے مجھے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں اور ابا آ گئے۔ صبا کی طبیعت بھی اب بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ صفا، تم میرے کمرے میں آؤ، ایک بات کرنی ہے، ابا نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اماں صبا کے ساتھ مصروف ہو گئی اور میری طرف نظر اٹھا کر دیکھی بھی نہیں۔ یہ ان کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جوتے اتار کر بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے سر جھکا کر پوچھا۔ اوپر والی منزل میں ان کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور چھوٹی بہنوں کو ساتھ لے کر گئی تھی، کیوں؟ ابا نے غصے سے پوچھا۔ میں انہیں نہیں لے کر گئی تھی، وہ خود میرے ساتھ گئی تھی۔ ابا کی ڈانٹ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں روحانسی لہجے میں جواب دینے لگی۔ تمہارا کیا کام تھا جو تم سیڑھیوں سے اوپر گئی تھی؟ ابا نے کھا جانے والے لہجے میں پوچھا تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے کہ اوپر والی منزل پر جنات کا قبضہ ہے، یہ بالکل سچ ہے، اس لیے بچوں کو اوپر جانے سے منع کرتے ہیں۔ میرے رونے پر ابا کے لہجے کی سختی تھوڑی سی کم ہو گئی اور دھیمے لہجے میں انہوں نے کہا، لیکن میں نے تو کبھی بھی اوپر والی منزل میں کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو کبھی محسوس کیا ہے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، پہلے پہلے میرا اور تمہارے چچا کا کمرہ اوپر ہی ہوتا تھا۔ امی اور ابو سیڑھیوں کی وجہ سے نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ تم لوگوں کو جنات بہت تنگ کرتے تھے۔ جب تم لوگ چھوٹے تھے تمہارے چچا اور چچی تو اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے مکان ہی الگ بنا لیا تھا، حتیٰ کہ ان کا حصہ بھی تھا، لیکن تمہارے چچا نے وہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ایک دن جنات نے ان کے بیٹے کو سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا اور تمہاری چچی یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بس اسی دن سے اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ہم بھی اس نیچے والے پورشن میں شفٹ ہو گئے اور پھر دوبارہ کبھی اوپر والی منزل میں نہیں گئے۔ اگر کبھی جانا بھی پڑا تو دن کے وقت اور اپنا کام کر کے واپس آ گئے۔ ابا نے مجھے سمجھانے کے لیے تفصیل سے بتایا، آپ نے کبھی کسی سے مدد نہیں لی کہ ان چاند رات کو یہاں سے سب نکال سکیں ان کو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ بہت کوشش کی تھی کہ ان کو یہاں سے نکال سکیں، لیکن جب بھی ایسی کوئی کوشش کی گئی نقصان ہی اٹھایا۔ لیکن جنات کا ہم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ آہستہ آہستہ ہم نے کوشش کرنا بھی چھوڑ دی اور ہم نیچے والے پورشن میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انہیں تنگ کریں؟ ابا نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتی ابا کچن سے پانی لانے کا کہہ دیا۔ ذہن میں آتے بہت سے سوالوں کو جھٹک کر میں کچن میں آ گئی۔ صبا کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی اور اس نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ چند دن ناراض رہ کر اماں بھی پہلے جیسی ہو گئی تھیں۔ میں نے صبا سے بہت بار پوچھا کہ اسے اسٹور میں کیا نظر آیا تھا، لیکن ہر بار وہ گھبرا جاتی۔ میں نے ایک سایہ سے دیکھا تھا، بس وہ اتنا بتاتی ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں بال کھول کر اوپر والی منزل میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میری ملاقات کسی جن کے ساتھ ہو، میں اس سے باتیں کروں، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی مخلوق نہیں دکھائی دی۔ آج اتوار تھا، اسی لیے دیر تک سونے کے بعد اٹھی تو اماں کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لیے ناشتہ خود بنانا پڑا۔ ناشتہ ٹرے میں سجا کر میں کمرے میں اٹھا کر لے آئی۔ اس وقت بھی سعدی اور صبا ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے کے بجائے کارٹون ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی چینل چینج نہیں کرنا؟ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر دونوں یک زبان ہو کر بولی۔ کارٹون دیکھ دیکھ کر تم دونوں کی شکلیں بھی کارٹونوں جیسی ہی ہو گئی ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسی ٹی وی چینل والے نے آپ دونوں کو کارٹون سمجھ کر لے جانا ہے۔ ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ کر ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں چینل چینج کرتی دانش دروازے سے اندر داخل ہوا اور تیزی سے بولا، اماں کہہ رہی ہیں کہ وہ کام میں مصروف ہیں، بہنوں کو تنگ نہیں کرنا اور آرام سے کارٹون دیکھنے دینا۔ پینٹ گھٹنوں تک اوپر کی ہوئی تھی اور بہت جلدی میں بول کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی بے وقت آمد سے مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے ناشتہ شروع کرنے لگی۔
वो दोनों इर्द गिर्द से बेखबर होकर टीवी में खो चुकी थी। नाश्ता करते हुए बेध्यानी से टीवी देख रही थी। अगर मेरा बस चलता तो इन दोनों को कमरे से बाहर निकालकर मैं अपना पसंदीदा ड्रामा देखती, लेकिन इस वक्त उन्हें कमरे से निकालने का मतलब था अम्मा से जूते खाना। इसीलिए खामोशी से नाश्ता शुरू कर दिया। नाश्ता ख़त्म करके बर्तन रखने के लिए किचन में आई तो बाहर गेट पर किसी ने बैल दी। दानिश अम्मा के साथ कपड़े धोने में मदद कर रहा था, इसीलिए मैं खुद ही गेट पर आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक मर्द और औरत खड़े थे और मेरी तरफ ही देख रहे थे। आपको किससे मिलना है? मैंने उनसे पूछा। उनके करीब ही एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, जिसका मतलब था कि वो इस पर बैठ कर आए हैं। बेटा, आपके घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है? हमने ऊपर वाले पोर्शन के हवाले से बात करनी थी। औरत ने मुझसे पूछा। नहीं, इस वक्त कोई नहीं है, मैंने जवाब दिया। गली में एक बच्चे ने हमें बताया है कि आपके घर के ऊपर वाली मंजिल में खाली है। हमारी छोटी सी फैमिली है, हमें किराए पर चाहिए। मर्द तो खामोश खड़ा था। आंटी ने ही बात की। अचानक ही मेरे अंदर एक शैतानी प्लान बनना शुरू हो गया। जी, हम भी तो उसे किराए पर देना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी ना हो तो आप आसानी से इस घर में रह सकते हैं। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। क्या ये मुमकिन है कि हम मकान को अंदर से देख सकें ताकि हमें पता चल सके कि हम इस घर में रह भी सकते हैं या नहीं? मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। मैं खुद भी तो यही चाहती थी कि उन्हें ऊपर वाली मंजिल की सैर करवाऊं ताकि इस बात का पता चला सकूं कि सच में ऊपर वाली मंजिल में जिन्नात रहते हैं या नहीं। जी, हम भी तो इसे किराए पर देना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी ना हो तो आप आसानी से इस घर में रह सकते हैं। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। क्या ये मुमकिन है कि हम मकान को अंदर से देख सकें ताकि हमें पता चल सके कि हम इस घर में रह भी सकते हैं या नहीं? मेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। मैं खुद भी तो यही चाहती थी कि उन्हें ऊपर वाली मंजिल की सैर करवाऊं ताकि इस बात का पता चला सकूं कि सच में ऊपर वाली मंजिल में जिन्नात रहते हैं या नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। थोड़ा सा पीछे हटकर मैंने उन्हें रास्ता दिया तो वो दोनों गेट से अंदर दाखिल हो गए। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं भी उनके साथ ऊपर वाली मंजिल पर आ गई। कब से ये वाला पोर्शन खाली है? घूम फिर कर देखते हुए अंकल ने पूछा। पोर्शन तो मेरे बचपन से ही खाली पड़ा हुआ है, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। इससे पहले आपने कभी भी किराए पर नहीं लगाया? आपकी बार आंटी ने पूछा। नहीं, हमने कभी भी किराए पर नहीं लगाया। सबसे पहले आप लोग ही आए हैं। मेरा अंदाज अब भी बहुत संजीदा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। इससे पहले कौन इस पोर्शन में रहता था? आंटी ने एक और सवाल कर दिया। हम खुद ही इस पोर्शन में रहते थे, लेकिन हमें यहाँ बहुत डर लगता था और डरावनी डरावनी मखलूक नजर आती थी, इसीलिए हम नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए मैंने जवाब दिया। क्या मतलब है? इस पोर्शन में कोई दूसरी मखलूक रहती है जो आपको तंग करती है? आंटी ने डरते हुए पूछा। जी, ऐसा ही है, इसीलिए हम नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए हैं और ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देने का सोचा है। मैंने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। कोई पागल ही होगा जो इस तरह के खतरनाक घर में रहेगा। जल्दी जल्दी यहाँ से निकल चलें, ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाएं। आंटी ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा और अंकल का हाथ पकड़कर तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो दोनों तो इतने खौफजदा हो गए कि पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। उनके इस तरह भाग जाने पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद खुश होती, अम्मा की चीखती हुई आवाज़ मेरे कानों को सुनाई दी। सफ़ा, सफ़ा, जल्दी आओ। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो अम्मा मेन गेट के करीब ही खड़ी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अम्मा की मुलाकात भी उन दोनों से हो गई है, इसीलिए अम्मा इतने गुस्से में मुझे बुला रही हैं। क्यों नहीं बाज आती तुम अपनी शरारतों से? अब तो तुमने दूसरे लोगों को भी तंग करना शुरू कर दिया है। क्यों हर वक्त मुझे सताती रहती हो? ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में तुम्हें ऊपर ही किसी कमरे में बंद कर दूं। तुम्हारे साथ साथ खुद भी सारी ज़िंदगी तुम पछताती रहो। अम्मा शदीद गुस्से में आ चुकी थी और मुझे बुरा भला कहने लगी थी। उन्हें जवाब देने के बजाय मैंने खामोशी से कमरे में जाना ही मुनासिब समझा। अम्मा इतने गुस्से में थीं कि अगर उन्हें कोई जवाब देती तो वो गुस्से में आकर मेरी पिटाई भी शुरू कर सकती थी, इसीलिए खामोश रहने में ही आफियत जानी। सादी और सबा अभी तक कार्टून देखने में मसरूफ़ थीं। शाम को अब्बा घर आए तो अम्मा ने उनसे शिकायत लगाई। अब्बा की डांट सुनकर हस्बे मामूल में रोने लग गई। मेरा रोना अब्बा की कमज़ोरी थी, फ़ौरन ही नर्म पड़ गए और दोबारा ऊपर वाली मंजिल पर जाने से मना कर दिया। इस बात में सर हिलाते हुए मैं भी दूसरे कमरे में आ गई।
شام کے 4 بجے سو کر اٹھی تو اماں اور دانش بازار جا رہے تھے۔ بہنوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر اماں بازار چلی گئیں۔ حسب معمول اماں کے جاتے ہی ان دونوں نے بیگ بند کیے اور کارٹون دیکھنا شروع کر دیے۔ انہیں مصروف دیکھ کر میں بھی اوپر والی منزل پر آ گئی۔ جو ہی آخری سیڑھی چڑھ کر لاؤنج میں پاؤں رکھا تو مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے بہت سے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، لیکن یہاں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ خوف سے میری آواز بند ہو گئی اور خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی۔ ایک سرخ رنگ کا خوبصورت کام والا دوپٹہ کسی نے میرے سر پر ڈال دیا تو میری آنکھوں کے سامنے بھی آ گیا۔ اس سے پہلے کہ دوپٹہ اتار کر پھینکتی اور یہاں سے بھاگ جاتی، کسی اندیکھی طاقت نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور میری ہتھیلیوں پر مہندی لگانا شروع کر دی۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ خوف سے میرا پورا جسم لرزنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں ہوش سے بیگانی ہوتی کسی نے ایک گلاس شربت کا میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ شربت پینا پڑا۔ مشروب پینے سے میرے حواس بحال ہوئے تو دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر میں نے پیچھے کیا، چاروں طرف نظریں گھما کر اس اندیکھی مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی دکھائی نہ دیا تو میرا خوف اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کسی کو نہ پا کر میں نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کسی نے کاندھوں سے پکڑ کر مجھے اٹھنے سے روک دیا تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ یہاں کون ہے؟ کچھ دیر بعد خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، اس بار کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود کو دوبارہ کرسی سے اٹھانے کی کوشش کی تو پھر کسی نے مجھے اٹھنے سے روک دیا۔ لڑکی، آرام سے بیٹھی رہو، یہاں سے اٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اچانک ہی ایک موٹی اور کھردری سی زنانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی۔ گھبرا کر میں نے چاروں اطراف دیکھا لیکن میرے علاوہ تو اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی میرے بالکل دائیں طرف ایک انتہائی لمبے قد کی ڈرانی شکل والی عورت نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ لاشعوری طور پر میں نے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون ہو تم؟ اس ڈرانی عورت کو دیکھ کر میں نے خوف سے پوچھا۔ خوف کے مارے الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے۔ میں تمہاری نند ہوں اور تھوڑی دیر بعد تمہارا نکاح میرے بھائی سے ہونے والا ہے۔ اس کی پہلے بھی 3 بیویاں ہیں لیکن تم اسے پسند آ گئی ہو۔ اب وہ چوتھی شادی کر کے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس خوفناک شکل والی عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حواس ہی مختل ہو گئے تھے۔ چند لمحوں تک تو مجھے کچھ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کون ہو تم اور میں تمہارے بھائی سے کیوں شادی کروں گی؟ گھبرائے ہوئے لہجے میں نے پوچھا۔ میں وہی جنزادی ہوں جن سے ملنے کے لیے تم بال کھول کر آیا کرتی تھی، اس نے منہ کھول کر کہکا لگاتے ہوئے کہا تو اس کی ڈرانی شکل مزید خوفناک ہو گئی۔ میں تو صرف جنات سے ملنا چاہتی تھی، ساری زندگی تو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جب بھی آتی تھی بال کھول کر اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر آتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ تم کسی کو اپنی زلفوں میں الجھانا چاہتی ہو۔ تو ایسا ہو گیا، میرا بھائی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس عورت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہاں پر جنات موجود ہیں یا نہیں، میں نے صفائی پیش کی۔ تمہیں اپنے والدین کی بات پر یقین نہیں تھا جو ان کے منع کرنے پر بھی اوپر والی منزل پر آ جاتی تھی؟ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں میرے اوپر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، اسی لیے نگاہیں نیچے جھکا دی۔ ایک دم سے ابا اور اماں کا سمجھانا اور میرا اس پر عمل نہ کرنا میرے ذہن کی اسکرین پر کسی فلم کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا۔ ان کی بات نہ ماننے کا اس وقت مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ابا اماں کے بارے میں سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے تیز لہجے میں کہا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یا اللہ میری مدد فرما اور اس مصیبت سے نکال دے۔ روتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ مجھے اس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے۔ دل میں دعا مانگتی رہی اور سوچتی رہی۔ وہ عورت دوبارہ واپس نہیں آئی تھی، شاید مجھے باز رکھنے کے لیے اس نے مذاق کیا ہو۔ اماں ابا میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے
مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ کمرے میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے میں نے سوچا۔ اس وقت کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے میں نے دوپٹہ سر سے اتارا اور کرسی سے اٹھنے لگی۔ یہ کیا؟ پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی میں اٹھ کر کھڑی نہ ہو سکی۔ میں اپنے نچلے دھڑ کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ روتے ہوئے میں گردن جھکا کر کبھی دائیں اور کبھی بائیں ٹانگ کو ٹٹولنے لگی۔ ہاتھ لگانے پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ میری ٹانگیں نہیں بلکہ لوہے یا پتھر کی کوئی سخت چیز ہے۔ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہوئے میں زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس وقت کیوں نہ بات سنی؟ جب تمہارے ماں باپ تمہیں منع کرتے تھے تم پھر بھی اوپر والی منزل پر آ جاتی تھی، اور کتنی بار تم نے ہمارے کھانے والے برتنوں میں پاؤں مار دیے۔ بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو تم ان کے درمیان آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں نادان سمجھ کر معاف کیا، لیکن اب تو تم حد سے بڑھ گئی ہو، لوگوں کو پکڑ کر یہاں لانے لگ گئی ہو۔ میرے رونے کی آواز سن کر وہی عورت ساتھ والے کمرے سے نکل آئی اور غصے سے بولنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں کبھی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے میں نے منت کی، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے، چپ کر کے بیٹھی رہو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اسی لیے سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ جب میں رو رو کر تھک گئی تو سر اٹھا کر دیکھا، کمرے میں چاروں طرف ترتیب سے کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر خوفناک شکلوں والے مرد اور خواتین موجود تھے، اور میری طرف سے توجہ ہٹا کر ایک دوسرے سے کبھی باتیں کرنے لگتے اور کبھی مجھے گھور کر دیکھنے لگتے۔ اچانک سے ان سب کو اپنے سامنے دیکھ کر میں ڈر جاتی، تھر تھر کانپنے لگی۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ میرے دیکھنے پر اس عورت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو مردوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا اور سرخ آنکھوں والا مرد گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شاید دولہا ہوگا جو سج دھج کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی تیاری سے میں نے اندازہ لگا لیا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اچانک ہی مولوی صاحب کمرے میں نمودار ہوئے اور اونچی آواز میں سلام کر کے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، اس موٹی عورت نے کہا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا رجسٹر کھولنے لگے۔ اس سے پہلے کہ نکاح کا آغاز کیا جاتا، سیڑھیوں پر سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں جلدی سے نگاہیں اٹھا کر باہر کی طرف دیکھا تو اماں اور ابا تیز تیز قدموں سے اوپر کی جانب آ رہے تھے۔ صفا، صفا کہاں ہو تم؟ روتے ہوئے اماں مجھے آوازیں دے رہی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دونوں رک گئے اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ دونوں حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی باقی لوگوں کو دیکھتے۔ انہوں نے بھی زندگی میں پہلی بار ایسی ڈراؤنی اور خوفناک شکلیں دیکھی ہوں گی، اسی لیے ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات نظر آنے لگے۔ اچھا ہوا آپ دونوں بھی آ گئے، آپ کی بیٹی کا نکاح میرے بھائی سے ہونے لگا ہے، اس عورت نے اماں ابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ابھی تک دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ اس عورت کی بات سن کر تو وہ ششدر رہ گئی۔ آپ جنات ہو اور ہم انسان، یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابا نے مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، جنات کی شادی انسان سے ہو سکتی ہے، اسی موٹی عورت نے غصے میں جواب دیا۔ میری بچی نادان ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اماں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ ایسی نافرمان بچی کی یہی سزا ہے، آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ اس منزل میں آ جاتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی ہے۔ نہ تو اسے ماں باپ کی کسی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتی ہے۔ دوپٹہ گلے میں ڈال کر بال کھول کر کبھی ایک اور کبھی دوسری کھڑکی سے باہر جھانکتی رہتی ہے۔ میرے بھائی کی جب سے اس پر نظر پڑی ہے وہ اس کا دیوانہ ہو چکا ہے، لیکن ہم سب بھی کسی آدم زادی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ کی بیٹی ہی روز میرے بھائی کو اپنے جلوے دکھانے کے لیے آ جاتی تھی، اسی لیے ہم نے سوچا کہ اپنے بھائی کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے اماں ابا کو بتایا۔ تم سب پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہو، ہم میں سے کبھی بھی کسی نے تنگ کیا؟ ابا ان سب سے پوچھنے لگے تو سب نے انکار میں گردن ہلائی۔ آپ کی وجہ سے میں نے یہ منزل چھوڑ دی اور نیچے والی منزل میں مستقل ہو گیا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی تنگی نہ ہو۔ اس کی نادانی سمجھ کر اسے معاف کر دیں۔ ابا نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ آج تک میں نے آپ کو کوئی تنگی نہیں دی، تو آپ لوگ بھی مجھے اس کا صلہ دیں اور میری بیٹی مجھے واپس کر دیں۔ ابا نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ آپ کے احسان کا بدلہ اتارنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ دولہا بنے ہوئے شخص نے ابا کی منت کرنے پر جواب دیا۔ میرا مقصد اس لڑکی کو راہ راست پر لانا تھا۔ انسان اور جنات کی شادیوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ امید ہے کہ اس لڑکی کو نصیحت ہو چکی ہے، اب ہمیں اجازت دیں۔ دولہا بنے شخص نے کہا اور اچانک سے سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں دوڑ کر اماں ابا سے لپٹ جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور اماں کے گلے سے لگ گئی۔ میرے اٹھتے ہی کرسی اور دوپٹہ بھی غائب ہو گئے، لیکن ہتھیلیوں کی مہندی اپنی جگہ برقرار تھی۔ ابا نے شفقت بھرے انداز سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم تمہارے دشمن تو نہیں جو تمہیں اوپر آنے سے منع کرتے تھے، اسی لیے منع کرتے تھے کہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، اماں نے مجھے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، اور وہ میرے چہرے پر مسلسل پیار کر رہی تھی۔ والدین ہمیشہ اولاد کا اچھا ہی چاہتے ہیں، کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچ سکتے۔ ابا نے بھی پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، آپ دونوں مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ روتے ہوئے میں نے ان سے معافی مانگی۔ اگر تم نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں، ابا نے خوش دلی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اماں بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ میری وجہ سے اماں ابا نے بہت پریشانی اٹھائی ہے، اب میں مزید ان کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔